औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कुल्हायनात और मैं हूँ सहर आज़म। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़म मुसद्दस हाली, जिसे मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से हम जानते हैं, इससे आगाज़ कर रही हूँ। नाज़रीन, बज़ाहिर तो हाली ने ये मुसद्दस सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी, मगर इसमें जो मौज़ूआत उन्होंने शामिल किए वो हाली के अपने जहन में भी न जाने कब से करवटें ले रहे थे। मौलाना हाली ने नाज़रीन अपनी इस तवील नज़म का जो खाका तैयार किया है उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में इस्लाम से कबल जाहिलियत का जो दौर था उसको बयान किया गया। दूसरे हिस्से में इस्लाम का ज़हूर और उसके नतीजे में मुसलमानों को मिलने वाला उरूज, उसका जिक्र किया गया। और तीसरे हिस्से में मुसलमानों के ज़वाल का नोहा है। नाज़रीन, हाली ने अपनी इस नज़म में कुछ बंद ऐसे तख्लीक किए हैं कि जो नातिया शायरी में अपनी मिसाल आप हैं कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला और मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। नाज़रीन, इन्हीं अशार के साथ बढ़ रही हूँ प्रोग्राम में मौजूद मेरी मेहमान सना खां की जानिब। नाज़रीन, मेरी मेहमान सना खां जब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं तो मेरे लिए भी, मेरे प्रोग्राम के लिए भी, मेरे प्रोग्राम की टीम के लिए भी बहुत इज़्ज़त अफजाई की बात होती है। आप सबकी बहुत पसंदीदा सना खां मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा खुश आमदीद कहूँगी बहुत आपको। शुक्रिया। आपा हमदे वाली ताले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में जब आऊँ तो ज़रा अपना काम जो किया उसके पढ़ूँ मैं। ताहिर सुल्तानी की एक हमद मैंने बहुत पहले तुम्हारी इस प्रोग्राम में पढ़ी थी, जी आपा दोबारा तो हमारा दोबारा सुनने का दिल चाह रहा है, बिल्कुल आप पेश कीजिए। सजदा रेज़ी रब के आगे है बशर का इर्तिका, सजदा रेज़ी रब के आगे है बशर का इर्तिका, रब के घर की दीद है कल्बो नजर का इर्तिका, रब के घर की दीद है कल्बो नजर का इर्तिका। हमदे रब्बी की फजीलत जानते हैं अहले दिल, हमदे रब्बी की फजीलत जानते हैं अहले दिल, है यही ईमान यही फिक्रो अमल का इर्तिका, है यही ईमान यही फिक्रो अमल का इर्तिका। क्या खूबसूरत बात कही। हमदे रब करता है अपने दायरे में रात दिन, हमदे रब करता है अपने दायरे में रात दिन, 14वीं की रात होता है कमर का इर्तिका, 14वीं की रात होता है कमर का इर्तिका, और सिद्क दिल से रब दो आलम का जो बंदा बना, सिद्क दिल से रब दो आलम का जो बंदा बना, है वहीं से
اس کی ذات منتشر کا ارتقا ہے، وہیں سے اس کی ذات منتشر کا ارتقا ہے، یہی ماں یہی فکر و عمل کا ارتقا۔ بہترین آغاز۔ سمجھتے کہ چاند چودھویں کا ہاں بات اس میں یہ کہ وہ پورا اپنا کمپلیٹ ہوتا ہے، وہاں سے اگین وہ شروع ہوتا ہے۔ آپا یہی بات ہے نا کہ قدرت نے پورا ایک نظام جو بنایا ہوا ہے، بات یہ کہ سمجھنے کی ہے۔ آپا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا قلم سے تعلق کئی سالوں سے پرانا ہے یقیناً، تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کو کلام کی جتنی سمجھ ہے اور آپ اتنا معیاری کلام آپ کی جانب سے آتا ہے، آپا کیا ہر نعت خواہ کے لیے مطالعے کی اتنی اہمیت ہے، یا جو بھی کلام مل جائے بس پڑھنا ہے؟ کیا کہیں گی؟ کچھ سیکھنا بھی چاہیں گے ہمارے؟ مطالعہ آپ کا قلم سے تعلق، آپ لکھنے والے نہ بھی ہوں، آپ کا پڑھنا تو میری بچپن سے، میں نے کبھی گڑیاں نہیں کھیلی، کبھی کھیل نہیں، مجھے کتاب کا بہت شوق رہا ہمیشہ، اور چاہے جو بھی زمانہ ہوا، انٹرنیٹ کا ہوا، جو بھی ہے، مگر کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور کتاب پڑھنے کا جو ایک مزہ ہے نا، آنکھ کا لفظوں کو دیکھنا کتاب کو سے، چھونا، وہ ایک محسوس الگ ہے۔ کرنا، تو پڑھنا کسی نعت خواں کے لیے تو ہے ہی، سب کے لیے ضروری ہے۔ اور نعت کو اگر آپ صرف پڑھنے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جو بھی پڑھ لیں، لیکن اب دیکھو، اب بہت مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم بہت پرانے زمانے دیکھیں تو ہر نعت خواں، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، کسی کے پاس 10 نعتیں ہیں، کسی کے پاس 20 نعتیں ہیں، وہی چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہمارے، اگر میں دیکھتی ہوں میرے سے پہلے والے درمیانے جو ہمارے عہد مجھے ملتا ہے، تو اس میں نے دیکھا پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ بہت، تو نئے کلام بھی سننے کو ملتے ہیں اور لوگ اس پہ کام کر بھی رہے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو سے یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی یہ اندازہ بھی لگایا ہے اور سیکھا بھی ہوگا، یقیناً سیکھنے والوں نے۔ بہت بڑا اس میں میسیج ہے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، جب نعت خوانی کی بات ہو تو یقیناً یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ پہلا وہی کیا تھے؟ اقرا، بالکل۔ تو بس یہی بات ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ پروگرام کو اور مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو خوبصورت آواز میں ایک نعت شامل کریں گے۔ آج میں نے سوچا کہ مدینے کے حوالے سے ہی کلام پڑھوں، تو عبدالستار نیازی صاحب کا ایک کلام ہے، وہ پڑھتی ہیں، اور جو آج کل سب کی خواہش بھی ہمیشہ ہی ہوتی ہے پر اب زیادہ ہے۔ بالکل۔ آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی، ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی، شمس اور قمر دونوں دو جہاں کو دیتے ہیں، شمس اور قمر دونوں دو جہاں کو دیتے ہیں، روشنی مدینے کی، چاندنی مدینے کی، روشنی مدینے کی، چاندنی مدینے کی۔ خوبصورت شعر۔ آج بھی نوازے گی رحمت حرم ہم کو، آج بھی نوازے گی رحمت حرم ہم کو، کل بھی کام آئے گی دوستی مدینے کی،
جب حشر میں ہوں گے تو مدینے والا ہی کام آئے گا. کل بھی کام آئے گی دوستی. اور جو پریشان ہیں پہ کیسے دور ہوں گے. گلشن محبت کے پھول مسکرائیں گے. گلشن محبت کے پھول مسکرائیں گے. دیکھنا ہوا جس دن چل پڑی مدینے کی. کل بھی کام آئے گی دوستی مدینے کی. ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی. سبحان اللہ آپا، کیا بات ہے، بہت ہی عمدہ کلام. اور کیا بات کہی دیکھیں. ہاں بالکل آپا. اگین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کے تعلیمات پہ عمل کریں. اور ہمیں آج کے دن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا آسانی ہے. اور جب آخری وقت حشر کا ہوگا تو یقیناً آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، بس ہم نیت کریں تو اللہ ہمیں توفیق یقیناً عطا فرمائے گا. اچھا آپا، ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں، ہماری آئیڈیل بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، بہت سے لوگوں کی محبتوں سے آپ کو نوازا ہے، بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپا کچھ ایسا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام ایسا جو آپ ابھی کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہوں کہ اب مجھے اس جانب بڑھنا ہے؟ کام تو کبھی رکتا نہیں. مجھے لگتا ہے میں نے بھی کوئی کام ہی نہیں کیا. میں اپنے پروفیشن کے بھی جیسے ایریاز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عام طور پہ جب لوگ بڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایمبیشن ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میرے آفس میں بھی سب اس بات سے پریشان ہوتے ہیں، جونیئر بھی، کہ جتنا ایکٹیو آپ رہتی ہیں ہم نہیں رہتے. کیونکہ ایک تو مصروفیت بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت ہے اگر آپ کے پاس. اور میں زندگی کے جن اس سے گزری ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مصروفیت نہیں ہوتی تو میں کیا کرتی، میں کب کا مر کھپ چکی ہوتی. کیونکہ جب مصروفیت ہوتی ہے نا تو آپ پازیٹیو سوچ ہوتے ہیں، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور جہاں تک ثنا خوانی ہے، ثنا خوانی جو ہے اس کے معیار اور مقدار کا فرق سمجھنا چاہیے. آپا کیا خوبصورت آپ نے بات کی کہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدار پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. اور ہمیشہ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نعت کو نعت کی وجہ سے پڑھیں. ہم دیکھتے ہیں نا ایک نے ایک کلام پڑھ دیا، سب شروع ہو گئے اس پہ. مگر آپ نعت اگر واقعی نعت پڑھ رہے ہیں، آپ وہ پڑھیے جو آپ سنانا چاہتے ہیں. بالکل سب پڑھ رہے ہیں کیا وہ ضروری نہیں آپ کو کرنا. یا تم نے میں نے دیکھا تم نے کافی نیا کام تمہارا نظر آتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں نے بچیوں کو دیکھا ہے نیا کام کرتے ہوئے. تو یہ کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ہے نا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. اگر میں اپنے سینئرز کو دیکھوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے، مگر یہ ہے کہ چند کلام ہو گئے پھر ہم اسی پہ رہے. ہم نے اپنے آنے والی نسل کو اور مزید کچھ نہیں دیا. تو اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم وہی بات ہے کہ جب خزانہ بھرا ہوگا تو پھر آنے والے بھی اس میں ترقی کی طرف جا رہا ہے. ثنا خوانی ایک بڑا مستند اور روحانی اور اٹس اے پروفیشن آلسو. بہت اچھی بات ہے. اور یہ اتنا اچھا پروفیشن ہے کہ آپ لوگوں کی روحانی آسودگی کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. بے شک. آپا آپ کے ساتھ بہت خوبصورت آج کی نشست رہی. نعتیں تو یقیناً ہم آپ سے سنتی ہیں مگر بہت کچھ سیکھنے کا بھی آج ہمیں آپ سے موقع ملا. ناظرین پروگرام کا وقت بہت تیزی سے اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے اور بس میں اختتام پہ وہی بات کہوں گی کہ ہم نے بات شروع کی تھی الطاف حسین حالی سے. تو چاہے حالی ہوں یا علامہ اقبال ہوں، امت کے زوال کے اسباب ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم دوبارہ اسی طرح ایک نمونہ بن جائیں پوری دنیا کے لیے کہ جیسے اپنے عروج کے دنوں میں تھے. اپنے میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک اور ثنا خواں کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی. پروگرام کا اختتام کریں گے محترمہ تابندہ لاری کی خوبصورت آواز پر. سکون کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے سکون
کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے عجب راہ تیرے شہر حسین منظر میں ملتی ہے. اور کیا خوبصورت ہے. زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا سلاموں کا. زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا سلاموں کا. بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے. بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے. عجب کچھ رنگ ہے اس میں عجب کچھ کیف ہے اس میں عجب کچھ رنگ ہے اس میں عجب کچھ کیف ہے اس میں. فضا جو روضہ اطہر کے باموں در میں ملتی ہے. اور پنجو صاحب نے مدینے کی سرزمین پہ چلتے ہوئے کیا محسوس کیا؟ میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے. میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے. عجب خوشبو میرے دامن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. زبان کو بصارت کو بصیرت گنبد خضرا